बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनोवेस्टा रावल और TSFP के इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को खुशामदीद। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है साजिद गुल और वो कंटेंट हेड हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के। उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, वी आर ऑल स्टोरी टेलर्स, वी ऑल लिव इन अ नेटवर्क ऑफ स्टोरीज। देयर इजंट अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिटवीन पीपल देन स्टोरी टेलिंग। तो इनके बारे में सिर्फ यही कहूंगी कि ये बेतहाशा ड्रामे लिख चुके हैं और इनका सबसे मशहूर ड्रामा है मिस्टर एंड मिसेस शमी। सो विदाउट एनी ड्यू आई वुड लाइक टू कॉल सर साजिद गुल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कुछ इंट्रोडक्शन तो इन्होंने दे दिया, कुछ इंट्रोडक्शन और मैं आपको अपना बैकग्राउंड देता हूँ ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ आपको कम से कम तसल्ली होगी, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे गया। अच्छा, मेरा बेसिकली जो स्टार्ट है वो है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैं पढ़ा। उस वक्त वहाँ पर फिल्म मेकिंग का डिपार्टमेंट नहीं था। जब तक मैं पास आउट हुआ वो 2006 में कहीं बना, उससे पहले मैं पास आउट हो गया था। पढ़ा मैंने विजुअल कम्युनिकेशन था, ग्राफिक डिज़ाइन की, एडवर्टाइजिंग एक फॉर्म समझ लें उसको। वहाँ बहरहाल ये है कि क्योंकि थिएटर एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें होती हैं, जो स्टूडेंट कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस मामले में। हमारे कुछ सीनियर्स थे जिनमें एसएम रहीम भी आते हैं, जवाब बशीर आते हैं और बाकी इस तरह से फैसल कुरैशी वगैरह जो कॉमेडी वगैरह करते हैं, वो बेसिकली वो लोग नौटंकी करते थे, वो अपने थिएटर डिफरेंट हो रहे होते थे। उसी से फिर मैंने कुछ वहाँ से कुछ लर्न किया। फिर उसके बाद अपनी एक थिएटर स्टार्ट वहाँ पे किया था जो स्टूडेंट लेवल का ही था। अलिफ अदाब वो अभी तक है, वहाँ चल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि सरवत खूसर के साथ मेरा काम शुरू हुआ। टीवी का जिसको कहते हैं तमाशा घर, एक सीरीज थी जियो पे आई थी वो 2005 में, जो एज अ सीरियल जो फर्स्ट चीज मेरी चली थी वो 2013 में आया था सन्नाटा। उसमें मुसजल और सबात शायद कुछ लोगों को याद हो, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा मतलब मीडिया सर्कल के अंदर तो एक था उससे बैठ गई थी, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली चीज, जो नाम देने वाली चीज है वो है और अंग्रेजा। शायद आप लोगों ने देखा होगा, सजल बिलाल अब्बास और नुमान एजाज का प्ले था। मेरा क्योंकि अपना एक खास स्टाइल है तो मैं जरा थोड़े अर्से बाद कुछ चीजें करता हूँ, वो रन ऑफ द मिल चीजें नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज जो चीजें सिखाऊं उसके अंदर वही वाली चीजें हों जो कि एक अच्छे स्टोरी टेलर को पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो राइटर है उसका रोल क्या है, वो करता क्या है और वो सोसाइटी में होता क्यों है। क्योंकि एज एन आर्ट स्टूडेंट भी जब मैं पास आउट हुआ था, उस दौरान भी, पढ़ते हुए भी और पास आउट होने के बाद भी एक क्वेश्चन बार बार लोग करते थे कि भाई जो आप इंजीनियर नहीं बने, आप डॉक्टर नहीं बने, आप इस वाली फील्ड में क्यों आ गए। क्योंकि आपसे क्वेश्चन होता है कि जी इंजीनियर तो ये करता है, तो जो डॉक्टर है वो तो ये कर रहा होता है, आप एज एन आर्टिस्ट क्या कर रहे होते हो। अच्छा, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज रही है हमारी सोसाइटी में कि हम इस रोल को नहीं समझा गया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त हम अपनी सोसाइटी के अंदर फील कर रहे हैं। जो राइटर है उसका रोल बिल्कुल एक सोशल साइंटिस्ट वाला होता है। वो ऐसे होता है कि वो अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है और साथ साथ सोसाइटी को आइडेंटिटी भी दे रहा होता है। जो इस वक्त हम एक नेशनल आइडेंटिटी के क्राइसिस का शिकार है। बकायदा पाकिस्तानी कल्चर के बारे में जब बात करते हैं तो आधे से ज्यादा तो हम उठा के कह देते हैं कि ये तो इंडियन का कल्चर है, हमारा कल्चर ही नहीं है। या अरब कल्चर के बारे में बात करते हैं या अंग्रेजों की बात करना शुरू कर देते हैं। जो नई जनरेशन है वो फिर मजबूरन वेस्ट से चीजें अडेप्ट करने की कोशिश करती है। उसकी वजह से हम एक अजीब आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस शक्ल में जा रहे हैं, हम क्या। इसकी सबसे बड़ी वजह जो रही है वो ये रही है कि बहुत ज्यादा जो हम डिस्करेज करते रहे हैं और एक्नॉलेज नहीं किया अपने आर्टिस्ट को, तो वही चीज है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप देखें, अगर आपको कोई पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बोले
تو آپ یا تو کسی بلڈنگ کا نام لیں گے, یا آپ کسی بک کا نام لیں گے, یا آپ کسی سانگ کا نام لیں گے, یا آپ کسی کہانی کا نام لیں گے, یا آپ کسی کرافٹ کا نام لیں گے کہ اجرک ہے یہ پاکستانی ہے, یا کوئی اور اسی طرح کا کرافٹ ہے, کھسا ہے یہ پاکستانی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آرٹسٹ سے ہی آتی ہیں. ایز اے رائٹر بھی آپ اسی آرٹسٹ کمیونٹی کا ایک پارٹ ہوتے ہو. ٹھیک, اچھا اب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگ, بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, اور ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگ ہیں. تو میرا جو آگے چیز کو لے کے چلنے کا جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو سب کو پراپرلی سمجھ بھی آئے اور وہ اس سے ریلیٹ بھی کر سکیں. کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کی زبان اور ایک جو اینیمل ہے اس میں زبان کا ڈفرنس جو ہے وہ کیا ہے؟ بیسک انسانی زبان کیا کرتی ہے؟ جیسے آپ اگر یہ کہیں, میں جب یہ سوال پوچھ رہا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں ایموشن ایکسپریس کر سکتا ہے انسان. وہ تو بلی بھی کسی حد تک کر لیتی ہے, وہ کتا بھی کر لیتا ہے, وہ اور جانور بھی اپنا ایموشن جو غصہ ہے, جو پیار ہے, وہ کسی نہ کسی حد تک تو وہ شو کر ہی لیتے ہیں. انسانی زبان کے اندر جو خاص کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زبان ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے بارے میں بات کر سکتی ہے. آپ محبت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, محبت بلی شاعری نہیں کر سکتی, کوئی اور اینیمل کوئی اور ایسی بات نہیں کر سکتا. آپ چیزوں کی شکل, ان کے پرپس اور ان کے اپنے استعمال کے حساب سے ان کے نام رکھ لیتے ہیں. ایک کرسی ہے, ایک دروازہ ہے, ایک کھڑکی ہے. کھڑکی اور دروازے میں بہت فرق ہے. ایک جانور شاید کھڑکی اور دروازے میں فرق نہیں کر سکے گا. آپ کیونکہ ہیومن ہیں, آپ نے اس کو نام دیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے. میں نے کھڑکی سے باہر نہیں کودنا, میں نے کھڑکی سے صرف دیکھنا ہے, اور گزرنا میں نے دروازے میں سے ہی ہے. یہ الفاظ ڈیٹیل میں آپ کو چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں, اور یہ ہی وہ کوالٹی ہے جس سے ہم نے اپنا نالج اگلی جنریشن تک بہت ڈیٹیل میں بھیج سکتے ہیں. بلی اگر بتائے گی نا اپنے بچے کو کہ جی خطرہ ہے, تو وہ میاؤں کر دے گی بس, اور اس کا بچہ سوچ جائے گا. انسان کی یہ کوالٹی ہے کہ انسان بتا سکتا ہے کہ کس چیز سے خطرہ ہے, کس ڈائریکشن سے خطرہ ہے, کیا کرنا ہے. یہ پوری کی پوری انفارمیشن انسانی زبان بیان کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب انسانی زبان جو ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں, جن میں سے ایک تو ہے ایلیمنٹس ہیں زبان کے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ وہ کیا ہیں. ٹائپس میں ایک یہ ہے کہ ہم صرف بولتے نہیں ہیں, ہم ساتھ جیسچرز دیتے ہیں. ہمارے زبان جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ جب ہم نے کوئی ایموشن ایکسپریس کرنا ہے تو وہ الفاظ کے ساتھ یا تو میرا ہاتھ موو کرے گا یا میرا فیشل ایکسپریشن موو کرے گا. اس سے آپ سمجھو گے کہ یہ میں نے کیا بولا ہے. اگر کوئی پیار سے آئی ہیٹ یو بول رہا ہے تو وہ بالکل کچھ اور چیز بن کے آئے گی, اور غصے سے آئی ہیٹ یو بول رہا ہے تو وہ بالکل کچھ اور چیز بن کے نکلے گی. اسی طرح ڈفرینٹ کلچرز میں آپ بہت چیزیں بہت مختلف طریقے سے بات کرتے ہو. اس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی جیسے تھائی ایئر ویز ٹائپ کے اور اس طرح کے جتنے بھی چائنیز ٹائپ کی جو ہوتی ہیں کمپنیز, وہ اپنے جو کسٹمرز ہیں, جو فلائرز ہیں, ان سے ہمیشہ آواز کو تھوڑی سی ہسکی آواز کر کے ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ کلچرل ایک ڈفرینس آ جاتا ہے جہاں پہ ہم بہت چیزوں میں چیزوں کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اپنے ہاں اردو کے اسٹوری ٹیلرز ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہاں کا ایک خاص کلچر ہے, انڈیجنائزڈ کلچر ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہماری نئی جنریشن جب یورپ سے یا ویسٹ سے کوئی آئیڈیا لیتی ہے تو وہ اس کو سیدھا سیدھا اٹھا کے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ انڈیجنائز نہیں کر پاتی ان آئیڈیاز کو, جو آئیڈیاز آپ کو ڈفرینٹ کہیں اور کلچر سے کہیں سے آ رہے ہیں. اب شیکسپیئر کی کہانی کو اگر آپ اپنے کلچر میں سنانے کی کوشش کریں گے اور اس کے جملوں کو صرف اور صرف ٹرانسلیٹ کر کے سنا دیں گے تو وہ نہیں جڑیں گی آپ سے. آپ کو اپنے آئیڈیاز, اپنا کلچر, اپنی زبان میں, اپنی اردو کی بنت میں بنا ہوا جملہ کبھی بھی ٹرانسلیشن میں نہیں آ سکتا. اور یہ جو کیونکہ میں اسکرین رائٹنگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو اسکرین رائٹنگ میں تو یہ اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ایکٹر نے ایکٹ بھی کرنا ہے, وہ اسکرین پہ بھی آنا ہے, وہ ایک ڈائریکٹر نے ویژولائز بھی کرنا ہے, تو وہ پورے کا پوری چیز جڑ کے ہی اکٹھی ہی استعمال ہو پائے گی. پھر بات آتا ہے الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میں پھر ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, فلم ہے, جس میں آڈیو ویژول
یہ دو تین چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو جاتی ہیں. اچھا یہ چیز سمجھنا شاید تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن آرٹ کی اگر آپ اوریجنس دیکھنا شروع کریں, جتنی بھی آرٹ فارمز ہیں, آپ کو وہ جا کے کہیں نہ کہیں ریلیجن سے جڑتی نہیں لگے گی. کیو آرٹس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, کیو کے اندر پینٹنگز بنی ہوتی ہیں 10-12 سال پرانے لوگ. اس زمانے میں نہ تو ہسٹری سیو کرنے کا کوئی کانسیپٹ تھا, نہ اس زمانے میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے کہ آپ کو کوئی ایبسٹریکٹ طریقہ استعمال کرنا پڑے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. تو اس کی جو واحد ریزن سمجھ آتی ہے وہ سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ ریلیجس ریچول جیسے آپ فارم کر رہے ہو. اسٹوری ٹیلنگ کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ بھی ایسی ہے کہ لوگ کیونکہ ہنٹنگ گیدرنگ پہ بھی وہ کرتے تھے, جو ہنٹنگ پہ لوگ جاتے تھے وہ آگے کہانیاں سناتے تھے کہ ہم نے ہنٹنگ کی اور ایسے ہوا وہ ہوا. تو وہ بہت ساری جتنے پرانے لوگ ہیں اسپیشلی جو بہت ہی اتنے پرانے تھے, تو وہ ہر چیز کو بہت سپر نیچرل, کیونکہ ان کے لیے نیچر سائنس کے آنے سے پہلے بہت زیادہ لارجر دین لائف سائز فیل ہوتی تھی. ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ کو لگتا تھا کہ یہ بہت گرینڈ ہے. اسی طرح اسٹوری ٹیلنگ کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ بھی اسی طرح سے, اسٹوری ٹیلر سنگرز ہیں, کیک پینٹنگز ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ کرتے 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 پھر آپ ان فارمیٹس پہ آتے جاتے ہیں جو آگے ہیں. سب سے پہلے جو کہانیاں تھیں وہ آپ اگر سنیں گے تو آپ کو دو بھلائی کہانیاں ہیں جو اپنے نیبر سے اسپیشلی بہت ملتی ہیں, وہ دیوتاؤں کے بارے میں. اس کے بعد آپ شہزادے شہزادیوں کی کہانیاں سنتے رہیں, جنوں کی کہانیاں سنتے رہیں. یہ بہت دیر سے ہوا ہے, آہستہ آہستہ آتے آتے یہ واریئرز اور ڈفرینٹ لیڈرز, ان دی اینڈ آپ نے اب وہ زمانہ آیا ہے جب آپ نے ایک عام آدمی کی کہانی سنانا شروع کی. اب آپ ایک عام آدمی کی, بلکہ اب اس اگلا زمانہ وہ چلا گیا کہ جس میں جن لوگوں کو آپ نیگیٹو سمجھتے تھے, جن کو آپ مارجنلائز کرتے تھے, جن کو آپ نیگیٹو سمجھتے تھے, ولن سمجھتے تھے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. دنیا بھر میں جو ٹرینڈ ہے, گیمز میں بھی کہانی آ گئی ہے. اس کہانی کے ہیرو ڈائریکٹلی آپ کو ہوتے ہیں, آپ کی ہوئی چوائسز سے کہانی کا اینڈ کا رزلٹ نکلتا ہے. PS4 وغیرہ یا باقی PS5 جو ہے وہ پلے اسٹیشن وغیرہ وہ تو بہت ہی آگے نکل گئے ہیں, لیکن سمپل اب لوڈو بھی کھیل رہے ہوں گے تو لوڈو کے اندر بھی ایک آپ جہاں بیٹھے ہوں گے آپ ہیرو ہوں گے, آپ کے 3 آپ کے اینٹاگنسٹ ہیں جن کے ساتھ کرتے 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 ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کھیلتے کھیلتے ریزولوشن اینڈ پہ نکلتا ہے کہ جہاں پہ کون جیتا کون ہار گیا کیا ہوا, وہ پھر پوری کہانی اس طرح سے بنتی ہے. اب ہم آئیں گے ایلیمنٹس آف اسٹوری ٹیلنگ. ایک اچھی کہانی آپ سنا سکتے ہیں, کہانیاں سنانے کا کوئی نیچر بھی ہوتی ہے, لیکن کہانی اچھی کیسے سنائی جاتی ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو میں یہ لکھنا شروع ہو چکا ہوا تھا اس وقت ٹیلی ویژن پہ, اس کے بعد میں نے کچھ چیزیں کیونکہ پڑھانا جب شروع کیا تھا اس زمانے میں میں نے یہ چیزیں پڑھی, اس سے واقعی بہت فرق بھی آتا ہے, کچھ کرافٹ بھی آپ سیکھ جاتے ہیں, ساتھ ہی آپ کی چیزیں بہت زیادہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اچھا ایک پرانا ماڈل تھا جس میں ایک عام ورلڈ ہے, جیسے ہم بیٹھے ہیں ایک آرڈنری ورلڈ ہے, اس میں اچانک ایک ایڈونچر کال ٹو ایڈونچر آتی ہے. فار ایگزامپل ہم اگر بیٹھے ہیں اور اچانک پتہ چلے کہ دہشت گرد گھس آیا ہے کوئی, تو وہ ایک دم ایک سٹوری بن جائے گی, وہ آرڈنری ورلڈ نہیں رہے گا. میں عام بیٹھا ہوا ایک آدمی اچانک انپورٹنٹ ہو جائے گا, اس کی ایک جرنی شروع ہوگی. سب سے پہلے جو ریفیوزل ٹو کال, اور یہ جو ریفیوزل ٹو کال ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈر جاؤں پہلے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا یہ چیز, یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ایک ہم میں سے کوئی آدمی ہوگا جو اٹھے گا اور اچانک کہے گا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں اور اس سچویشن میں پھنس ہی گئے ہیں, مرنا تو ہے ہی, چلے ٹھیک ہے پھر کچھ تو ریاکٹ کرتے ہیں اس پہ. وہ ایک مینٹور بن کے کھڑا ہوگا جس پہ آپ کا پروٹیگنسٹ اٹھے گا اور اس کال کی طرف چلنا شروع کرے گا. اس دوران اچھا اس میں ہوگا کراسنگ دا فرسٹ تھریشولڈ. ہو سکتا ہے کہ سارے چھپ کے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ بیچ میں اٹھے اور وہ کہے گا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اس کو فیس کرنے. اب اس کے کچھ الائز بن جائیں گے اور کچھ اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے کہ یہ نہیں کرو, اور کچھ ہوں گے جو اس کو کہیں گے اس کے ساتھ دینا شروع کر دیں گے. وہ اس کو ٹیسٹ بھی ملے گا, اس کو الائز ملیں گے, اس کو اینیمیز ملیں گے. پھر وہ اپروچ کرے گا ان موسٹ کے اور اس تکلیف سے گزرے گا جس تکلیف سے گزر کے ہیرو بنتا ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں نا اس میں ہمیشہ ایک ہیرو ایک ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا ایک نجات دہندہ اور وہ ہمیں بچائے گا. اسی طرح ہر کہانی کے اندر ایسا ایک آدمی ہوتا ہے جو سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ چاہے اس کا اپنا آبجیکٹو ہو, چاہے وہ اس کا اپنا پرسنل ایک ٹاسک ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے لوگوں کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں.
وہ جائے گا, تکلیف سے گزرے گا, ریوارڈ ملے گا, واپس آئے گا. جب وہ واپس آئے گا تو آپ کو وہ ریزریکشن ہوگی اور وہ ریٹرن ود ایلیکزر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جیسے جتنی بھی ہم پروفٹس کی سٹوریز سنتے ہیں, قصے سنتے ہیں, ان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مطلب ایک پروفٹ اٹھا, اس نے وہ تکلیف جھیلی, اور جب وہ واپس اس نے اس تکلیف میں سے نکالا تو جتنے ارد گرد کی سوسائٹی تھی اس کے لیے ایک سکون کا اور ایک دوبارہ سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ایک وہ اپنے ساتھ لے کے آئے گا. تو اسی طرح کہانی کے اندر بھی آپ یہی کرتے ہیں. ویل ٹولڈ اسٹوری میں ہوتا کیا ہے, دیر از, اور کہانی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں یہ جو امپورٹنٹ مین آتی ہیں. دیر از آلویز سم ون یو ایمپتھائز ود. جب آپ کہانی سناتے ہیں تو کسی شخص کی ایسی کہانی سناتے ہیں جس سے آپ ایمپتھائز یا ایسوسیٹ کر سکو. اگر آپ اس سے ایمپتھائز نہیں کر رہے, آپ اسے ریلیٹ نہیں کر رہے, تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کی کوئی ہیروئن, اب فار ایگزامپل میرا کو آپ کو مارنا شروع کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا دکھ محسوس نہ ہو جتنا سجل کو مار پڑتے ہوئے فیل ہو. تو وہ ایک ایمپتھی آپ کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی ضروری ہے. اس کے بعد دیر از that someone desires something passionately, that something is very difficult to achieve. جو آپ کا someone ہے وہ اس کا کوئی پیشن ہے, وہ کسی چیز کو اچیو کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ چیز اس طرح مل جائے, لیکن وہ چیز حاصل کرنے میں بہت مشکل ہے. آپ یہ سمجھیں, اس کی ایگزامپل, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی چیز ہو. میں اس وقت اگر آپ سے کہوں کہ آپ پانی پی لیں یا آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ پانی پی لیں, آپ جائیں گے میکسیمم اوپر جا کے کیفے سے آ کے پانی کی بوتل لے لیں. لیکن آپ یہی سچویشن سوچیں کہ اس سائڈ پہ کوئی فلسطینی بچہ پھنسا ہے فار ایگزامپل, اور پانی ادھر بیچ میں فائرنگ ہو رہی ہے. اب یہ ایک پوری اسٹوری ہوگی کہ وہ کیسے ادھر سے گزرا اور اس سے جا کے وہ پانی پیا. وہ چیز جتنی ڈیفیکلٹ ہوگی اچیو کرنے میں. میری ایک اسٹوری تھی, ٹیلی فلم تھی کٹوی چٹ. کٹوی چٹ کا شاید آپ کو میچ پتا ہو یہاں پہ, تو خیر وہ پاپولر بھی ہے کہ جو ہانڈی چٹتی ہیں لڑکیاں ہیں ان کی شادی میں بہت طوفان اور بارش آتا ہے. میری جو اسٹوری تھی اس میں تھا کہ ایک لڑکی بہت کنجوس باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے, اس کے بہت بھائی ہوتے ہیں, اس کو مرغی نہیں کھانے کو مل رہی ہوتی. تو وہ پوری اسٹوری اس پہ تھی کہ وہ مرغی کیسے کھاتی ہے جا کے انڈیا. تو آپ اس پوری کہانی کو لے کے چل سکتے ہیں. مطلب اس کی فرینڈ ملتی ہے جو وہ بھی دھوکے باز, مرغی والے کی بیٹی ہوتی ہے لیکن وہ دھوکے باز ہوتی ہے, وہ کچھ اور کر دیتی ہے. پھر اس کو ایک باورچی سے محبت رہتی ہے. وہ باورچی جب اس کو لیٹرز لکھتا ہے, وہ لو لیٹرز لکھتا ہے, تو اس کو بھوک لگ جاتی ہے ہمیشہ لو لیٹرز کو سن کے, لیکن وہ بھی اس کو دھوکہ ہی دیتا ہے. ان دی اینڈ میں جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی جس بندے سے ہو رہی ہوتی ہے اس کو مرغی سے الرجی ہوتی ہے شدید. تو مطلب ایک ہی چیز کو آپ بہت انٹرسٹنگ طریقے سے کرتے کرتے کر سکتے ہو کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ اتنی سمپل سی چیز بھی اس کے لیے اتنی مشکل ہو. اینڈ میں مطلب وہ کہانی میں نے 3 طریقے سے لکھی تھی. ایک اینیمیشن کی جو لکھی ہوئی ہے اس کے اندر وہ خود مرغی بن جاتی ہے دلہن جو ہے. ایک ہے جس میں وہ دیکھ الٹ جاتی ہے, مطلب اس کی شادی والے دن ہی طوفان آتا ہے اور وہ باپ نے اسی دن وہ مرغیاں بنائی ہوتی ہیں جو الٹ جاتی ہے. اب 2-3 اس کے اینڈ ہو سکتے ہیں, ریزولوشن ہو سکتے ہیں. یہاں بھی میں ایک چیز بتاتا جاؤں کہ ریزولوشن جو ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے کہانی میں. ایک جسٹیفائڈ ریزولوشن ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کہانی مطلب وہ کہانی کا مقصد نہیں ہے پھر کوئی سنانے کا. 3 ایکٹ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فرسٹ ایکٹ. اچھا, اگر آپ یہ ہوتا تھا کہ گریس میں ایک طریقہ تھا کہ یہ لوگ پردہ کھولتے تھے, ایک کہانی کا ایکٹ چلتا تھا, پھر بند ہوتا تھا, پھر دوسرا ایکٹ شروع ہوتا تھا, پھر تیسرا. اب جب آپ کہانی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایکٹس اس طرح پردہ کھلتا بند ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن کہانی کے کانٹینٹ سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کہانی میں آپ کہاں پہنچ گئے. فرسٹ ایکٹ جو ہوتا ہے, آپ سمجھیں اگر 1.5 گھنٹے کی فلم ہے, 1.5 گھنٹے کی فلم میں سے آپ کا 5 سے لے کے 15 منٹ تک میکسیمم یہ آپ کا فرسٹ ایکٹ ہوتا ہے, جس میں آپ اپنے کیریکٹر کو انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں, اس سے لوگوں کو ایموشنلی جوڑ دیتے ہیں, اور اس ایکٹ کے اینڈ تک آپ اس کا آبجیکٹو طے کر دیتے ہیں کہ اس نے اب آگے کہاں جانا ہے. جیسے میتھن کی موویز ہوتی تھی, جو پرانی موویز ہوتی تھی انڈیا کی, تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک ہیرو ہے, اس کی بڑی ہیپی فیملی ہے, اس کے باپ کو اچھا کسی نے مار دیا, اب اس نے اس کو بدلہ لینا ہے, وہ بھاگنا شروع ہوا اور ادھر سے سلائڈز نام مووی چلنا شروع ہوئی.
یہ ہوتا تھا فرسٹ ایکٹ. پھر سیکنڈ ایکٹ پہ آنے سے پہلے میں جاؤں گا تھرڈ ایکٹ پہ. تھرڈ ایکٹ ہوتا ہے آخری کا 1 سے 3 منٹ کا ٹائم پیریڈ جو ہیپلی اینڈ دے لیوڈ ہیپلی ایور آفٹر. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سی آئی ڈی آپ نے دیکھا ہوگا. سی آئی ڈی میں کپڑ پڑنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے بیسکلی تھرڈ ایکٹ ہوتا ہے, کہ جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بیسکلی ہو کیا رہا تھا. وہ ہوتا ہے ریزولوشن. ایک ریزولوشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ اس کا ہونا ضروری ہے. وہ ضروری نہیں ہو. اب جب آپ جا رہے ہیں تو کئی جگہ پہ بہت کوئی مورلسٹک قسم کے اکثر نہیں اینڈ ہوتے, اکثر ہیرو ہیروئن بھی ہار جاتے ہیں, مار جاتے ہیں. اس کا جسٹیفائڈ ہونا ضروری ہے, لاجیکل ہونا ضروری ہے کہ یہ صحیح اینڈ ہوگا. یہ مطلب وہ زیادہ ضروری ہے جب ایک گرپنگ سٹوری بنانے کے لیے. اب میں آتا ہوں سیکنڈ ایکٹ پہ. سیکنڈ ایکٹ ہوتا ہے جو سب سے مزیدار ایکٹ ہوتا ہے اور اصل کہانی کی جان ہوتی ہی اس میں. سیکنڈ ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک پروٹیگنسٹ ہے, وہ شخص آپ کا سم ون, وہ اپنا پیشن اچیو کرنے کے لیے, اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے نکلا, اور اس کے راستے میں ایک انٹیگنسٹ ہے جو ایک ایسی فورس ہے جو اس کو وہ چیز اچیو کرنے سے روک رہی ہے, بار بار اس کو روکے جا رہی ہے. تو وہ چیز اس کے لیے راستے میں آبسٹیکلز کریٹ کرے گی, رکاوٹیں کرے گی. وہ ایک رکاوٹ کو کراس کرے گا اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا. ان دی اینڈ جو کلائمیکس ہوگا, کلائمیکس وہ سب سے بڑا آبسٹیکل ہوگا جس کو آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے. وہ اگر جیسے ہی وہ کراس کر لے گا, ساتھ ہی آپ کا تھرڈ ایکٹ شروع ہو گیا, اور وہ اینڈ لیفٹ ہیپلی ایور آفٹر جو بھی اس کا آپ نے اینڈ سوچا ہے وہ خود بخود وہاں پہ آ جائے گا. پروٹیگنسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو پروٹیگنسٹ ہے, اگر آپ اس سے جڑے نہیں ہوئے, اگر آپ اس کی طرح پیشنیٹ نہیں فیل کر رہے, اور وہ خود بھی پیشنیٹ نہیں ہے اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے, تو آپ کبھی بھی اس کہانی کے بارے میں کچھ بھی فیل نہیں کریں گے. جیسے آپ نے 3 ایڈیٹ دیکھی ہوگی. 3 ایڈیٹ میں آپ کو ایک بندہ عامر خان کا کیریکٹر نظر آتا ہے کہ پش کر رہا ہے, زور لگا رہا ہے, تو ساتھ آپ اس کے پیشنیٹلی بڑھ رہے ہیں. اگر آپ کا کیریکٹر یہ کرے گا ٹھیک ہے میں نے لیا, پھر بھی ٹھیک ہے, نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں, تو پھر آپ کو کوئی انٹرسٹ فیل نہیں ہوگا کہانی کے اندر. جیسے بہت سی کہانیوں کے اندر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ریئلائزیشنز ہوئے چلی جاتی ہیں کیا ہے. جیسے اسی کے اندر ایک سین تھا جہاں پہ وہ ایگزام دیتے ہیں اور مطلب آپ کا پروٹیگنسٹ کرتا کیا ہے جب آپ کا کوئی آبسٹیکل اس کے سامنے آ جاتا ہے, تو وہ ایگزام دیتے ہیں, وہ سب جاتے لیٹ ہو گئے, تو ان کا ٹیچر کہتا ہے کہ یہ جو لوگ لیٹ ہو گئے جو ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کون ہے, وہ کہتا ہے آپ کا نام پتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں, وہ ایک دم مکس کر کے بھاگ جاتے. اب اس کو کسی اور طریقے سے بھی ڈیل کیا جا سکتا تھا. تو آبجیکٹیو وہ چیز ہے جو کہ پروٹیگنسٹ بناتا ہے. جیسے شعلے میں بھی ہے, شعلے میں آپ کو بہت ینگ ہیرو بھی نظر آتے ہیں, لیکن اصل میں وہ جو بازو جس میں کہتے ہیں وہ پروٹیگنسٹ کہانی کا وہ ہے جو کہ جس کا آبجیکٹیو ہے گبر سنگھ کو مارنا. تو وہ گبر سنگھ کو جس نے مارا, اس لیے وہ اینڈ میں وہ اپنے خالی ہاتھوں سے اس کو مارتا. آبجیکٹیو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے, اس کا ایک ڈائریکشن میں جانا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ میں کہانی کے یہاں سے شروع کی, ایک بندی ہے جو کہ پڑھنا چاہتی ہے, وہ بیچ میں جا کے محبت میں پڑ گئی اور پھر وہ شادی ہو گئی, تو وہ تو کچھ اور ہی کہانی ہو جائے گی. پھر میں جو میں نے آبجیکٹیو رکھا ہوا ہے وہ مین ٹینشن کہانی کی اسی میں ہے, مین مزہ بھی کہانی کا اسی میں ہے. وہ جہاں آپ نے لوز کر دیا آپ نے کہانی مس کر دی. اچھا, انٹیگنسٹ بہت مزے کی چیز ہے. انٹیگنسٹ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ہی ہو. انٹیگنسٹ وہ ایک فورس ہوتی ہے جو آپ کے پروٹیگنسٹ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہے. جیسے اندھا پن ہونا, جیسے فیئر ہونا, جیسے سوشل پریشر ہونا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پروٹیگنسٹ کو روکتی ہیں اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے سے. کوئی زلزلہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہو سکتی ہے. بہت سے بلیک مووی ہے اس کے اندر وہ اندھی گونگی بہ رہی ہے, وہ پروٹیگنسٹ اصل میں. ایرانی موویز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی ٹرو ولن نظر نہیں آئے گا. ان میں ہمیشہ حالات, سچویشنز, کوئی نہ کوئی سوشل فیکٹر ہوگا جو کہ انٹیگنسٹ بن کے راستے میں کھڑا ہو. کانفلکٹ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کانفلکٹ بہت ضروری چیز ہے. اگر کانفلکٹ نہیں ہے تو کہانی نہیں ہو سکتی.
جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، تو جوڑے میں صرف میل اور فیمیل نہیں آتے، دن اور رات ہے. دن نہیں ہوگا تو رات بھی نہیں ہوگی، یا رات نہیں ہے تو دن بھی نہیں ہوگا. خوشی ہے، غم ہے تو خوشی کا کانسیپٹ ہے. جنت جہنم ہر چیز کو متضاد قوتوں میں پیدا کیا، اچھائی اور برائی کو بھی. یہ دونوں آپس میں مسلسل لڑتی ہیں، ایک دوسرے کو کانفلکٹ میں آتی ہیں، تب آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے. کانفلکٹ ہر کہانی کے لیے بھی کہانی کا کانفلکٹ ضروری ہے. جیسے ہوتا ہے کہ ریلیشنل ماں باپ بہن بھائیوں کے، ماں باپ بچوں کے، میاں بیوی کے ریلیشن کے اوپر سٹوری ہوگی اس کانفلکٹ پہ، یا کسی انسٹیٹیوشنل جیسے 3 Idiots سے ہوتی، یہ اس والی چیز تھی. میرا جو اپنا مسٹر شمیم ہے وہ سوسائٹی کے حساب سے، اور وہ یہ تھا کہ جینڈر کے اوپر کہ مرد اور عورت جو ہے ان کے رولز کیا ہیں، اور اگر یہ رولز تھوڑے سے بھی ڈیفائی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور ان کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے. اسی طرح پہ انوائرمنٹل کانفلکٹ ہے، زلزلہ آ گیا، آئس ایج آ گئی، ایناکونڈا آ گیا. اور ایک ہے جو سائیکولوجیکل کانفلکٹس ہیں کہ آپ کے اندر کا ڈر، آپ کے اپنے اندر، یا جیسے گجری میموری لاس. کوئی ہیرو نہیں ہوتا جب تک کوئی ولن نہیں ہوتا، اور جو ولن جتنا بڑا ہوتا ہے وہ ہیرو کو اتنا ہی بڑا بنا دیتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات اپنے کر دیتا ہوں، جس میں ابھی فی الحال پہلے جو میرا ایک پلے چلا تھا التجا کے نام سے ایک سٹوری تھی. ہمارے یہاں پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو ڈراما سے بہت زیادہ اعتراضات ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ اعتراضات کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں. تو اس چیز میں رسپانسبلٹی آپ کی ایز اے کنٹینٹ کریٹر بھی ہے کہ آپ کیا چیز ہے جو کہ لوگوں تک پھینک رہے ہیں، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، اور ایک رسپانسبلٹی اس کنٹینٹ کو کنزیوم کرنے والوں کی، آڈینس کی بھی ہے کہ میں کس چیز کو دیکھ رہا ہوں. میں ایک، کیونکہ اسپیشلی ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے دور آنے کے بعد جو ہوا ہے کہ جس چیز کو ہم جتنی گالیاں دے سکتے ہیں ہم اسے اتنا زیادہ دیکھتے ہیں، اور وہ اتنا، جتنے بڑے سوشل میڈیا سٹارز ہیں سارے وہ والے ہیں جن کا آپ مذاق اڑا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بہت گریسفل پرسنالٹی پاپولر نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا. ٹیلی ویژن کی حد تک ریٹنگز کا یہ ہوتا تھا کہ نہیں یہ فیک ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، آڈینس کو نہیں دیکھنا چاہتی. لیکن سوشل میڈیا پہ تو کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں بیٹھا، نہ وہ کوئی ٹی وی ہے یا کوئی چینل ہے جو کہ وہ پروڈیوس کر رہا ہے. تو ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ کنزیوم کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں. تو میں نارملی رائٹرز کو بھی یہی کہتا ہوں اور آڈینسز کو بھی، کیونکہ یہ کنٹینٹ 2 وے ہے، کمیونیکیشن ہے. یہ ہم مل کے ایک سوسائٹی کو ریفلیکٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سوسائٹی کو کریٹ بھی کر رہے ہیں. کردار نگاری نہیں ہوتی تھی، مطلب اب نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں یہ کہتا ہوں کہ کردار سازی بند ہو گئی ہے. بیسیکلی اب سوسائٹی میں جب کردار سازی ہی نہیں ہوتی تو آپ کردار نگاری کیا کریں گے؟ آپ کو رول ماڈلز کریٹ کرنے پڑتے ہیں، اپنے لیے ایگزامپلز کریٹ کرنی پڑتی ہیں. خالی بات کرنے سے چیزیں نہیں ہوتی، آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہیں. تو ایک بہت بڑا میڈیم ہے ٹیلی ویژن اور کوئی بھی ویڈیو آرٹ فارم جو کہ آپ کے پاس اب ہیں اویلیبل. ٹک ٹاک تک بھی ہے، فیس بک سے بھی، یوٹیوب بھی ہے. تو یہ بہت رسپانسبلٹی کا کام ہے. آپ قلم تب اٹھائیں جب آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. ایک ایشو کو اٹھانا اصل چیز نہیں ہے، اس ایشو کو صحیح ایڈریس کرنا اصل چیز ہے. اگر آپ اس ایشو کو صحیح ایڈریس نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں. تو اس طرح سے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسٹوری ٹیلنگ کے حساب سے چلتی رہتی ہیں. لاسٹ اپنے جو ورڈز ہیں اس میں یہ کہوں گا کہانیاں ہمارے ہر طرف ہیں. ہمیں ایون اگر قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں قصے کہانیوں کی صورت میں چیزیں سنائی ہیں تاکہ تم ان سے ریلیٹ کر سکو، تم ان کو سمجھ سکو. جب آپ کا جو سلیبس ہوتا ہے، جو آپ کی پیٹریوٹک نیریٹو ہوتا ہے، اس میں بھی کہانیاں ہی ہوتی ہیں. وہ ہجرت کی کہانیاں آپ نے سنی ہیں، وہ بھی کہانیوں کے اور قصوں کی صورت میں آپ تک پہنچی ہیں. تو کہانیاں بڑی ضروری چیزیں ہیں. ان کہانیوں کے بیچ میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے پورے ورلڈ ویو جو ہوتا ہے وہ پورا کہانیوں کے اوپر بیس ہوتا ہے. تو ان کہانیوں کو امپورٹنس نہ دینا اور ان کو پش کرنا کہ تم مجھے صرف انٹرٹین کرو، مجھے کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرو، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ یہ ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ آپ نے آرٹسٹ کو صرف اور صرف انٹرٹینر کے طور پہ پش کر دیا ہے.
اور آپ نے پھر اس کے بعد آپ اسے چڑھتے نہیں ہیں کہ تم تو خالی انٹرٹینر ہو. تو یہ نہیں ہے آرٹسٹ کا کام, یہ نہیں ہے. جو سوشیو پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کے بغیر کوئی آرٹسٹ نہیں ہو سکتا. تو جب ٹیلی ویژن پہ کوئی اچھی چیز آئے تو میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو دیکھ لیا کریں, کیونکہ وہ اپنی ریٹنگ گرنے کی وجہ سے بری چیزیں پاپولر ہوتی جاتی ہیں, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن اور ایسی جو چیزیں ہیں یہ بری ہیں, جبکہ وہ ہماری ہی چوائس سے ہمارے پاس آئی ہیں. آپ ہی خرید رہے ہیں اس چیز کو, آپ ہی کنزیوم کر رہے ہیں, اور اسی کا آپ کی سوسائٹی کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا, جو لاسٹ ہی, کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں, تو میں آپ کے سلیبس پہ لکھتا ہوں, میں آپ کے لیے دعائیں بھی لکھتا ہوں, میں آپ کی ماں کی لوریاں بھی لکھتا ہوں. جن مشکل اظہار کے مشکل راستوں پہ آپ چل نہیں پاتے وہ پاتھ میں آپ کے لیے بنا دیتا ہوں. یہ ایک رائٹر کا کام ہے. آپ اپنے غموں کا ایکسپریس کر سکتے ہیں, اپنے وہ آنسو جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو بہا سکتے ہیں, ان گانوں کو, ان جملوں کو سن کے آپ اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اپنی آئیڈینٹی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہوں میں یہاں سے آیا ہوں, میرا رول یہ تھا. اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے علامہ اقبال کی ایک تھاٹ ہے, ایک شاعر کی تھاٹ ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ ہم نے مس کر دی. تو وہ یہ ہے کہ اب آرٹس کی جو اتنی بھی اسپیشلی اسلامک اپنی فارمس تھی ان کو کم از کم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے, اور ہر چیز کو شن نہیں کر دینا چاہیے. تھوڑا سا اپنے آپ اندر ایک ریسیپٹیونیس رکھنی چاہیے, تاکہ آپ اپنے علاوہ ایک رائٹر ایگو سینٹرک نہیں ہو سکتا, اپنے ہی خیالات میں پھنسا نہیں ہو سکتا, ورنہ وہ پھر لکھ نہیں سکتا. وہ سب کے لیے نہیں لکھ سکتے گا. پھر آپ کے اندر اتنی ریسیپشن ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ.